अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मसाइल, मुश्किलात, उलझनें, परेशानियाँ कैसे हल हों? लोगों को मसाइल और मुश्किलात की दलदलों से कैसे निकालें? इंसानियत की हमदर्दी, चाहे जिस मसलक, जिस मज़हब, जिस फ़िरके, जिस रंग नस्ल से हों, इंसान है। याद रखिएगा, हम दो भाई हैं, एक हमारे इंसानी भाई हैं, एक हमारे ईमानी भाई हैं। तमाम गैर मुस्लिम हमारे इंसानी भाई हैं और तमाम मुसलमान हमारे ईमानी भाई हैं। हमें सबके लिए सोचना है। हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात का हल सबके लिए सोचना है। तो कुछ सवालात मेरे सामने हैं कि जो इस वक्त हमारे मुआशरे के मसाइल हैं, मैं उन सवालात का जवाब दूंगा और एक एक सवाल को सामने रख के, लेकिन ज़हन नशीन रखिएगा कि थोड़ी सी तवज्जो से आपके काम हो जाएंगे और हमारे हर सवाल का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा, ऐसा कि जिसकी सनद भी हो और मुस्तनद भी हो और पढ़ने से सवाब भी हो और ज़िंदगी की नाकामियाँ भी दूर हो जाएं, उलझने भी दूर हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, एक बात और भी ज़हन नशीन रहे, आप भी आइंदा अगर कोई अपने मसाइल में उलझे हुए हैं तो आप अपने सवालों का लिख के भेजें, सवालात लिख के भेजें, मसाइल लिख के भेजें, परेशानियाँ लिख के भेजें, इंशाअल्लाह उनका भी जवाब दिया जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है कि दुआ कैसी मांगी जाए, एक, और रिस्क के मसाइल हल कैसे हो जाए। एक मेरे कमली वाले का फरमान है, मेरे आका का फरमान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि रिस्क के दरवाजे अल्लाह के अर्श के साथ लगे हुए हैं और रिस्क हमेशा अल्लाह की रहमत से उतरता है। देखें, आप कई लोग देखेंगे दिन रात मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, बेचारे टूट जाते हैं लेकिन कुछ नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत मुशक्कत नहीं करते लेकिन अल्लाह के खजानों से इतना कुछ मिलता है कि इंसान के गुमान और ख्याल में नहीं है। तो हमें रिस्क के मसाइल के लिए जहां मेहनत करनी है, मेहनत शर्त है और मेहनत अव्वल है, वहां हमें रिस्क के मसाइल के लिए कुछ वज़ाइफ, कुछ तस्बीहात और कुछ अमाल का हवाला भी साथ लेना है और उसकी ताकत भी साथ लेनी है। इस सिलसिले में मैं पहला सवाल कि दुआ कैसी मांगी जाए, हम दुआ, एक है पढ़ना, एक है मांगना। देखें, ये दुआ है, इसमें हमारी आंखें भी सवाली, हमारे हाथ भी सवाली, हमारा जिस्म भी सवाली, हमारे जज्बे भी सवाली। और अगर कभी दुआ मांगना सीखना है, चौराहों में चले जाएं, ये जो मांगने वाले प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, इनका लिबास भी सवाली, इनकी चाल भी सवाली, इनकी ढाल भी सवाली, इनके लफ्ज भी सवाली। आप हैरान हो जाएंगे। कभी किसी इस मांगने वाले को आपने ये नहीं देखा वो देख उधर रहा है और हाथ आपकी तरफ फैला रहा है। नहीं, वो देख भी आपकी तरफ रहा है, उसके लफ्ज भी आपके लिए हैं, उसके बोल भी आपके लिए हैं और उन लफ्जों में दर्द है और इतना दर्द तो है कि आपकी जेब की रकम उनकी जेब में चली जाती है। इसी तरह अल्लाह से मांगना है। एक है दुआ पढ़ना, एक है दुआ मांगना। हमने आज के बाद दुआ पढ़नी नहीं, मांगनी है और मांगने का ताल्लुक जज्बात के साथ भी है, कैफियत के साथ भी है और दर्द के साथ भी है। अब अगली बात, रिस्क के मसाइल के लिए मैं एक दुआ बताता हूं और एक छोटा सा लफ्ज है और जिसकी बहुत बड़ी ताकत है, वो है या बासितो। अल्लाह का नाम है बासितो, खोलना मुश्किलात, उलझने, परेशानियों। अगर कोई शख्स कसरत से या बासितो पढ़ ले और सारा दिन खुला पढ़े, वुजू बेवुजू हर हालत में पढ़ सकते हैं या बासितो, और सारा घर पढ़े, घर के हर फर्द पढ़े, चंद दिन, चंद हफ्ते अगर या बासितो कसरत से पढ़े, तो या बासितो तो ट्रैफिक अगर जैम हो उसके लिए, रास्ते बंद हो उसके लिए, बंदिशें हो उसके लिए, रिस्क के मसाइल हो उसके लिए, जिंदगी की उलझने हो उसके लिए। जिंदगी का कोई नाकाम ऐसा हिस्सा है जो बंदा कहता है कि बस मेरी अब नाकामी मुकद्दर है, अब तो इसका इलाज सिर्फ मौत है, या बासितो आप कसरत से पढ़े। रिस्क के दरवाजे खुलेंगे, बरकत के दरवाजे खुलेंगे, वुसअत के दरवाजे खुलेंगे और रास्ते जो बंद हैं और सड़कें जो बंद हैं, जिंदगी की शाहराहें बंद हैं, खुशियों और खुशहालियों की शाहराहें सब खुलेंगी इंशाअल्लाह और इससे बहुत फायदा होगा। हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि रिस्क की तंगी की वजूहात क्या है। देखिए, कोई भी चीज हो ऐसी नहीं होती। आप मुट्ठी भर के कंकर अपनी पूरी ताकत और जोर से आसमान की तरफ फेंकें तो ऊपर से कंकर ही गिरेंगे। आप मुट्ठी भर के फूलों की फेंकें तो ऊपर से फूल ही गिरेंगे, तो फिर ऊपर से कंकर नहीं गिरेंगे। जो आसमान में ऊपर हम भेजते हैं, ऊपर से वही फैसले होते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, हुक्मरानों और बादशाहों को गालियां देना छोड़ दें, बुरा भला कहना छोड़ दें। कोई बादशाह, हुक्मरान
کبھی مہنگائی نہیں چاہے گا، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی آئی تو عوام ہل جائیں گے اور اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور جو قوم، جو گروہ، جو قبیلہ، جو گھر استغفار کو اپنی کثرت میں لے آئے گا، استغفار کو کثرت میں لے آئے گا اور توبہ کو اپنا مزاج کا حصہ بنائے گا، اللہ اس گھر، اس قوم، اس قبیلے کو ہمیشہ برکتیں دیں گے، رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، اور ایسے ایسے انداز سے مسائل اور مشکلات سے وہ شخص نکلے گا، کبھی گمان، خیال اور احساس ہی نہیں کہ وہ کس طرح نکلے گا۔ اور ایک چیز اور ہے رزق کی تنگی میں، رزق کا ضائع کرنا۔ آٹا، نمک، چینی، پانی، بجلی، یہ چیزیں رزق ہیں سارا، اس کو ضائع کرنا۔ جو بندہ رزق کی قدردانی نہیں کرتا، اللہ اس کو زندگی میں فقر یا اس کی نسلوں میں فاقہ دکھاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا خاندان تھا، ان کا سونے کا کام تھا، اور مالداروں میں بھی مالدار تھے۔ ان کے گھر میں رات کا بچا ہوا دودھ صبح استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ باسی ہو گیا ہے، آٹا استعمال نہیں کیا جاتا تھا گندھا ہوا، اور آٹا اگر نیچے سے اتنا بچ گیا ہے بوری میں، وہ کہتے ہیں یہ خراب ہو گیا ہے، ہر چیز پھینک دی جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں فقر، غربت، تنگ دستی انہیں ڈیرے ڈال دیے۔ پھر مانگے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو دے دیا تو پھر واپس نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی جیبیں، ان کی گھر، ان کی دکانیں خالی ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جو رزق کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے بہت عطا فرماتے ہیں۔ اور رزق کی قدردانی بھی، اور نعمتوں کی قدردانی بھی، اور آخری بات جو رزق کو کھینچتی ہے وہ ہے شکر گزاری کا جذبہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہتوں سے اچھا دیا، اے اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ بلکہ میں تو اس کی ایک تسبیح بتایا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ دن میں کسی وقت بیٹھ کے گڑ گڑا کے ایک تسبیح پڑھ لیں اسی چیز کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ اللہ پاک غیبی نظام چلاتا ہے برکتوں کے، خیروں کے، اور اللہ تنگیاں دور کر دیتا ہے، اور جو تنگیوں کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اگلا سوال ہے کہ اس وقت تو معاشرے میں حادثات بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، گن پوائنٹ، چھینا جھپٹی، اور گلیوں میں اسٹریٹ کرائم، اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ان سے کیسے بچا جائے؟ جہاں حفاظت کا انتظام اسباب کی دنیا میں ہے اور بہت ضروری ہے، وہاں میں ایک لفظ بتاؤں گا، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 بار۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ سواری کو پارک کریں، اپنی بائک، موٹر سائیکل، کہیں بھی آپ کسی جہاز، ٹرین، گاڑی، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہو، یا حفیظ و یا سلام 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بہت کمالات ہیں۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کی نیت کریں۔ بیوی میاں کو، ماں بیٹے کو، بہن بھائی کو، کام میں، اسکول میں، کاروبار میں، زندگی میں، کہیں بھی باہر نکلتے ہیں گھر سے باہر، یا حفیظ و یا سلام 11 بار۔ آپ جس حالت میں ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کھانا صحت بنے، یا حفیظ و یا سلام 11 بار پڑھ لیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سواری حفاظت تک، سوار سمیت حفاظت تک پہنچے، یا حفیظ و یا سلام پڑھیں۔ آپ سارا گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں گھر کی حفاظت، جہاں تالے لگانے ہیں، دروازے بند کرنے ہیں، وہاں اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے پورے گھر کو یا حفیظ و یا سلام کی حوالے کر کے چلے جائیں۔ یہ اس وقت حادثات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل پہ چھین لینا، موبائل، چیزیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جہاں ہم نے حفاظت کے انتظامات کرنے ہیں، وہاں اللہ کی حفاظت کا نظام بھی لینا ہے، اور اللہ کی حفاظت کا نظام یا حفیظ و یا سلام بہت کمال چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام۔ اور جو شخص یا حفیظ و یا سلام کو زندگی کا ساتھی بنا لے، زندگی، میں 11 دفعہ عرض کر رہا ہوں، اور ہاں اگر اس کی تاثیر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، سانس روک کے پڑھیں۔ جب سانس روک کے پڑھیں گے اس کی تاثیر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں گنا بن جائے گی۔ سانس روک کے پڑھنے سے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور سانس روک کے پڑھیں، آپ چند سیکنڈ میں یا حفیظ و یا سلام آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن زندگی میں بہت تاثیر دیتا ہے۔ یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ دکھوں سے بچاتا ہے،
یہ حادثوں سے بچاتا ہے، یہ بری خبروں سے بچاتا ہے، یہ کسی کے کینے سے، بغض سے اور مسائل سے بچاتا ہے۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے، میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی بتائیں، یہ بہت کمال چیز ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ اس وقت ہماری بڑھتی ہوئی بیماریاں، معاشرے میں بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں، ڈاکٹر، میڈیکل کالج، ہسپتال، میڈیکل سٹور، جگہ جگہ میڈیسن ہیں، ادویات ہیں، بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اس بیماری کے اسباب کیا ہیں؟ کیا اس کا حل بھی ہے کوئی؟ کیا اس کا کوئی ترتیب بھی ہے زندگی کی کہ ہم بیماریوں سے چھٹکارا پا لیں اور جتنی بھی زندگی رب نے عطا کی ہے موت سے پہلے پہلے صحت مند زندگی گزارے، خوشحال زندگی گزارے، ایسی زندگی جس میں فٹنس ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بظاہر تو خواب بن گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے شہروں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، کوئی ایک لیبارٹری ہوتی تھی، کوئی ایک میڈیکل سٹور ہوتا تھا۔ آپ صرف چند سال پہلے چلے جائیں، صدیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پورے ملک میں ایک جال پھیلا ہے ادویات کا، اور جگہ جگہ دوائیں، اور جگہ جگہ معالج، اور جگہ جگہ علاج۔ تو یہ اس وقت ہے جب بیماریاں پھیلتی ہیں، تو بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میں اس کے لیے 3 چیزیں عرض کروں گا: 1 احتیاط، 2 علاج۔ پھر سنیے، 1 احتیاط، 2 علاج۔ ہمارے ایک محسن ہے، کہتے ہیں ہم ایک ملک میں گئے، کوئی یورپ کا ایک ملک، اس میں گئے۔ ہمارے جو ان کے ساتھ ہم سفر تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا، انجائنا، دل کا دورہ پڑا، لے کے بھاگے گاڑی میں۔ ایک ہسپتال میں گئے تو وہاں کوئی اس کا معالج نہیں، دوسرے ہسپتال میں گئے تو اس کا کوئی ڈاکٹر نہیں، نہ اس کا کوئی شعبہ ہے، کہیں بھی نہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں پورے ملک میں مصنوعی غذائیں نہیں ہیں، پورا ملک فاسٹ فوڈ سے بچا ہوا ہے، مصنوعی غذاؤں سے بچا ہوا ہے، اور پورا ملک سادہ غذائیں کھاتا ہے۔ آپ محسوس کریں، اس وقت پوری سائنس فطری غذاؤں کی طرف آ رہی ہے، آرگینک فطری غذائیں، اور پوری سائنس آ رہی ہے فطری غذاؤں کی طرف۔ دیکھیں، ہم نے سوت پہنا، سوتی کپڑا پہنا، پہلے اس کو سوتی کپڑے کا نام دیا، آج کل کاٹن کا نام دے دیا۔ ہم چمڑے کی طرف آ رہے ہیں لیدر کے نام پہ، ہم فطری غذاؤں کی طرف، مٹی کے برتن، لکڑی کے برتن ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، پہلے گلاس بہت تنگ تھے، اب کشادہ گلاس میں پانی پینا اور چائے پینا پسند کیا جاتا ہے برتن میں۔ ہم فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک تو اپنی غذاؤں کو سادہ کر لیں، اور بہت سادہ کر لیں۔ آپ کی غذائیں سادہ ہوں گی تو آپ حیرت انگیز صحت مند ہوں گے۔ 2 علاج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کو بہت نفع دیں گے، وہ 2 علاج۔ وہ علاج یہ ہے، میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا۔ آپ 11 لا علاج بیماریوں میں اگر مبتلا ہے تو میری اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا۔ 11، میں 11 تو ویسے لفظ 11 استعمال کر رہا ہوں، اس کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر پرانا ہو، یہ ٹوٹکا استعمال کیجیے، اور شوگر جو کہ شاید کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو، اللہ پر سب کو صحت دے، جوڑوں کا درد، موٹاپا، قبض، پیٹ کا بڑھنا، وقت سے پہلے بڑھاپا، بالوں کا گرنا، جوڑوں میں کھچاؤ تناؤ، اور جسم ہر وقت ٹوٹا رہتے ہیں، کھچا رہتے ہیں، اعصاب تنے رہتے ہیں، طبیعت میں اکتاہٹ بیزاری ہے، غذا کا ہضم نہ ہونا، جلن، منہ میں چھالے اور الرجی، اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ پر ٹوٹکے کو میں بتاتا ہوں، اور ٹوٹکا بھی بہت لاجواب، نہایت مختصر۔ وہ کیا؟ 2 چمچ چائے والے اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل، اور ایک چھوٹی سی چٹکی، 2 انگلیوں والی چٹکی، 3 انگلیوں والی چٹکی نہیں، 2 انگلیوں کی چٹکیوں میں کلونجی تھوڑی آئے گی، 2 انگلیوں کی چٹکی ایک کلونجی کی۔ پھر سنیے، 2 چمچ اسبگول چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل، اور 1 چٹکی کلونجی ڈال کے منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی لیں صبح شام، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد۔ آپ یہ کر لیجئے، آپ سوچ نہیں سکتے، چند خوراکیں خود بولیں گی کہ ہم ہیں کیا، اور لا علاج بیماریاں کیسے چلی جاتی ہیں۔ اس اسبگول، زیتون اور کلونجی کے ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کے ایسے افیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اثرات نہیں ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ فلاں جی کو متاثر کرے گا، گردوں کو، دل کو، پٹھوں کو، معدے کو، نہیں، یہ متاثر نہیں کرے گا۔ دو چیزیں ہوگی، ایک میں نے احتیاط بتائی، دوسرا میں نے ٹوٹکا بتایا، اور تیسری چیز جو میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ عرض کروں گا کہ اپنے دسترخوان پہ کنٹرول کریں۔ آپ نے کسی وقت کوئی اچھا کھانا تھا اور شوق سے کھا لیا، ذائقہ اچھا تھا، تو پھر ایک وقت کا فاقہ کریں، اور یہ بات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اس وقت پوری دنیا فاقوں کا علاج، فاقوں کے ذریعے علاج، روزے کے ذریعے علاج، پوری سائنس اور سائنس کی ساری تھراپیاں اس پہ آ رہی ہیں۔ آپ ضرور کیجیے گا اپنی غذاؤں کو احتیاط سے۔ اگر آپ کو اللہ نے بہت اچھا کھانا پینا دیا ہے تو یاد رکھیں صحت بھی اپنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتنا کھائیں کہ پھر وہ دواؤں پہ لگائیں۔ ضرور توجہ کیجیے۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ میں اس کا ایک روحانی علاج بتاؤں گا، ایک میڈیکل طبی علاج بتاؤں گا۔ روحانی علاج میں ایک چیز بڑی لاجواب دیتا ہوں آپ کو، اور بڑا موتی ہے اور تحفہ ہے۔ آپ رات سوتے ہوئے ایسے دل پہ ہاتھ رکھیے، دل پہ ہاتھ، آپ وضو بے وضو جیسے بھی ہیں کوئی حرج نہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ صرف 11 دفعہ پڑھیں گے، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو۔ میری بات ذہن نشین رکھیں، صرف 11 بار پڑھیں گے، اور آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں گے، جو کمالات آپ کو ملیں گے۔ یا باعثو یا نورو، نیند لاجواب، یہ نیند کا بٹن ہے، ذہنی کھچاؤ، اعصابی تناؤ، آپ صبح اٹھیں گے آپ کا جسم ہلکا پھلکا، پھول کی طرح، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ مضبوط رہے، جو چاہتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے بچے رہیں، جو چاہتے ہیں وہ اچانک کسی حادثے، اٹیک سے بچے رہیں، اور جو چاہتے ہیں ان کی طبیعت ہر وقت پرسکون رہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی ہستیوں کی خواب میں زیارت ہو، ان کا سینہ کھل جائے، ان کا روشن دل ہو جائے۔ یا باعث ہو یا نور ہو، بہت کمال چیز ہے، لاجواب چیز ہے۔ ذہنی تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، ہائی بلڈ پریشر، غصہ، ٹینشن، الجھا ہوا دل، الجھا ہوا دماغ، الجھی ہوئی زندگی، اس کے لیے بہت کمال چیز ہے۔ یا باعث ہو یا نور ہو، یا باعث ہو یا نور ہو۔ آپ اس کو سارا دن کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ ڈپریس ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن، ٹینشن میں چلے گئے ہیں، آپ اس کو کھلا ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کا جسم کتنا اس سے صحت مند ہوگا اور کتنا لاجواب ہوگا۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔ ایک ٹوٹکا اس کے ساتھ ضرور عرض کروں گا اسی مسئلے کے سلسلے میں۔ وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ سوتے ہوئے نا زیتون کا تیل انگلی پہ ڈالیں، ناک پہ لگا لیں اندر کر کے، اور یا کوئی ڈراپر میں ڈال لیں، 2 قطرے 3 قطرے ادھر، زیتون کا تیل ڈال کے سوئیں تو صحیح۔ یہ پرانے خراٹوں کا علاج ہے، جو کہتے ہیں میرے خراٹوں میں اتنے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں میری ہڈی بڑی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں چھینکوں کا طوفان ہے، جو کہتے ہیں نزلہ پریشان کن ہے، اور جو کہتا ہے کہ میری نیند، میرا دماغ، میرا ذہن متاثر ہے، اس سے کہہ دیں کہ صرف 3 قطرے ادھر 3 قطرے، اور وہ حلق میں چلے جائیں تو کیا حرج ہے۔ زیتون کا تیل استعمال بھی تو کیا جاتا ہے۔ یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے، اس کے بہت نتائج اور اچھے اثرات آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ اس کو بہت زیادہ آپ انتہائی طور پہ انشاءاللہ فائدہ مند ثابت، یعنی ذہنی دماغی تناؤ کے لیے بھی، چھینکوں کے لیے بھی، خراٹوں کے لیے بھی، اور پرانے نزلے زکام الرجی کے لیے بھی، ناک کی ہڈی بڑھنے کے لیے بھی، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کا یہ ایک بہت با کمال ٹوٹکا میں نے آپ کو دی ہے۔ اچھا، ہمارا اگلا سوال ہے شادیوں کی بندش۔ اس وقت مائیں بڑی امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی، اور خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی، اس کی بندش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب کیسے اس کی بندش دور ہو اور بیٹیاں اپنے گھر والی بنیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ
ان کو عزت اور وقار اور شان و شوکت کے ساتھ ان کو رخصتی ملے اور وہ اپنے گھر میں آباد اور شاد ہوں۔ اسی سے میں کچھ چیزیں جو میری مسلسل آزمودہ ہیں اور تجربہ شدہ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ ضرور کیجئے گا، لیکن کچھ عرصہ تھوڑا سا توجہ دھیان سے، صبر حوصلے سے۔ ایسا نہ ہو چند دن کوئی چیز کی جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر آپ یہ کر لینا تو میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں عالی شان ترقی، اور جو مایوسیوں کے دلدل اور سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اب بڑھاپا آ گیا، شادی نہیں ہو سکتی، مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، انشاءاللہ آپ کچھ عرصہ میری بات مانیے گا۔ پہلا ٹوٹکا یہ ہے جن کی شادیوں کے مسائل ہیں۔ اچھا، یہ شادیوں کے لیے بھی ہے وظیفہ جو میں اب بتانے لگا ہوں، گھریلو جھگڑوں کے لیے بھی ہے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے بھی ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کے روگ ہیں اور بہت زیادہ روگ ہیں ہمارے معاشرے کے، اور مشکلات اور مسائل کے لیے بھی۔ تو آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو، اللہ پاک کے دو نام ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ صرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اب اللہ کر 3 بار درود پاک، اور اس کو چاہیں تو کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سارا دن سارا گھر پڑھے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، بہت باکمال چیز ہے، یا لطیف ہو یا ودود شادیوں کے لیے۔ اور ہر نماز کے بعد اب نہیں، صبح شام صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، یا واحدو یا واحدو یا واحد۔ اے اللہ تجھے ایک ہونا پسند ہے اور تو واقعی ایک ہے، لیکن مولا میری بیٹی کو 1 سے 2 کر دے، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی عطا فرما، میرے بیٹے کو 1 سے 2 کر دے، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی عطا فرما، یا واحد ہو۔ صرف ایک تسبیح، پر تسبیح کیسی ہو؟ ایک تسبیح سے مراد 100 دفعہ، یعنی تسبیح کیسی ہو؟ ایسی جس میں گڑ گڑانا ہو، جس میں بھکاری بننا ہو۔ میں ایک لفظ آپ سے عرض کروں گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے۔ نام کس کا؟ اللہ کا، اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ نام کس کا؟ اللہ کا، اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ تو ایک تسبیح آپ مسلسل توجہ سے اور دھیان سے، یا واحد ہو یا واحد ہو، ڈوب کے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اور تیسری چیز شادیوں کے لیے، ہر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، ہر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان صرف 70 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، چند ہفتے، چند مہینے، ہر جمعے عصر سے مغرب کے درمیان آپ 70 بار آیت الکرسی پڑھیے، اور وہ بھی گڑ گڑا کے اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے۔ یہ بہت کمال چیز ہے، اور اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنے مسجد میں نماز پڑھیے تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھیے، اپنے گھر میں نماز پڑھیے تو گھر میں اسی جگہ بیٹھ کے، یکسوئی سے بیٹھ کے، توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں۔ جتنا زیادہ اس پہ توجہ کریں گے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو شادیوں کی ناکامیاں، اور ایسی بیٹیاں اور بیٹے جن کی شادیوں کے لیے لوگ پریشان ہیں، اور جن کی شادیوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اور رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، یا رشتوں کی تلاش کر کر کے اب تھک ہار چکے ہیں۔ میں ان ماں باپ سے، ان بہن بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، آپ ضرور کیجیے۔ عمل بہت چھوٹا سا، اور میں نے بہت مختصر عمل دی ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، بہت کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے ایک بار تسبیح پڑھیں، اور بہت کثرت سے پڑھیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور دوسرا میں نے یا واحد ہو کی ایک تسبیح صبح شام عرض کی ہے، اول آخر درود پاک 3 دفعہ۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ عرض کی ہے کہ آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن 70 بار آپ پڑھیں گے آیت الکرسی، تو انشاءاللہ آپ کے یہ نتائج آپ کو آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے، خیروں اور برکتوں کے ساتھ، رحمتوں، خوشیوں اور خوشحالیوں کے ساتھ، عزتوں اور شان و شوکتوں کے ساتھ، اور خوشخبریوں کے ساتھ۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے
کہ اس وقت معاشرے میں ایک بدامنی ہے، ایک پریشانی ہے اور نفسا نفسی ہے۔ حالات، مسائل، واقعات، روز ایک انوکھی خبر سننے کو ملتی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دو سوال ہیں، ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں انسان کے اپنے اندر ہی سکون ہوتا ہے اور اپنے اندر ہی بے سکونی ہوتی ہے، اور اپنے اندر ہی انسان اپنے سکون کو لا سکتا ہے، اور یہی بندہ ہوتا ہے جو بے سکونی پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ ایک بہت بڑی کتاب، اس کی بولی لگی ڈالروں کے ڈالر، وہ لاکھوں ڈالر تھے یا اس سے کہیں زیادہ، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ دنیا میں اور زندگی میں سب سے بڑا مالدار شخص ہوگا، خوشحال شخص ہوگا، صحت مند شخص ہوگا، اور دنیا کا قابل رشک انسان ہوگا۔ کون؟ جس کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ اور بھی اس کے بہت زیادہ عنوانات تھے کامیابیوں کے، ایک سے بڑھ کے بہت زیادہ بولی۔ اب جس شخص نے یہ کتاب لی اتنی مہنگی، اسے تجسس تھا اس میں ہے کیا، اور تہ در تہ اس کو کھولا، اور کھولتے کھولتے جب کتاب کو دیکھا تو کتاب ساری ہی صاف تھی، صفحات تھے۔ کتاب کے پہلے صفحے پہ ایک بات لکھی تھی اور آخری صفحے پہ، کتنے 100 صفحات کی کتاب تھی، پہلے صفحے پہ ایک بات لکھی تھی، آخری صفحے پہ ایک بات۔ پہلے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ اپنے آپ کو معاف کرو، اور دوسرے صفحے پہ کیا لکھا تھا؟ دوسروں کو معاف کرو۔ میری تو ساری زندگی انسان اپنے آپ کو کوستا رہا، میں تو ناکام انسان ہوں، دیکھیں فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، یہ برانڈ ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ چیزیں ہیں، اور میں تو دنیا کا ناکام انسان ہوں، اور ساری زندگی اپنی ناکامی کو کوستا رہا۔ ایک یہ، اور اپنے آپ کو معاف کرو کہ رب نے جو رکھا ہے اس کی کریمی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی شفقت ہے، اور دوسرا دوسروں کو معاف کرے، زندگی میں معاف کرنا سیکھے، مسلک، مذہب، فرقے، رنگ، نسل، اپنے پرائے، معاف کرنا سیکھے۔ اب دنیا میں جتنی قیامت آ جائے اور جتنی نفسا نفسی آ جائے، حالات جیسے آپ کے مخالف ہو جائیں، ہوائیں، فضائیں، آندھیاں چلیں، آپ دنیا کے ناکام نہیں کامیاب انسانوں میں شمار ہوں گے کہ اپنے آپ کو معاف کریں، دوسروں کو معاف کریں، اپنے آپ کو معاف کریں اور دوسروں کو معاف کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں پوری دنیا کی حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر ایک ٹوٹکا ضرور اسی کے ساتھ سنیے گا، وہ یہ سنیے گا کہ لوگوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، ہماری رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، تسبیحوں میں، تلاوت میں، یا چلتے ہیں ہماری دعائیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، نظریں اٹھتی ہیں، یا بول منہ سے نکلتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں۔ جو نہ بھی جانتے ہوں آپ، جن کو مخالف ہوں، موافق ہوں، دوسروں کی ضرورتوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندہ، یہ تو میرے مزاج کریمی میں ہے، میں کریم ہوں، تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تو انہیں لوگوں کے لیے مانگنا شروع کر دیا، غیروں کے لیے مانگنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب وہ ہر کسی کو پریشان دیکھتے تھے، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، کہیں بھی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کچھ عرصے کے بعد رب نے اس کے لیے خوشحالیوں کے دروازے کھولنا شروع کیے، الجھنوں کے دروازے بند ہو گئے، مسائل کے دروازے بند ہو گئے، پریشانیوں کے دروازے بند ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کانٹے نہیں بچھا رہا تھا، وہ پھول بچھا رہا تھا، اس کے بس میں اتنا تھا، اے اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی الجھنیں ختم کر دے۔ تو ہم لوگوں کے لیے مانگنا شروع کریں، ان کے لیے مسائل اور الجھنوں کے لیے ہم سوچنا شروع کریں۔ اللہ کے ہاں یہ آداب بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ جب ہم لوگوں کے لیے مانگیں گے، اور غائبانہ، انہیں جتانا بھی نہیں، بتانا بھی نہیں، بلکہ ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں، اللہ کے ہاں یہ ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے، قیمت بھی ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے مانگنے میں بندہ رب تو نہیں بن سکتا، رب ہے،
پر اللہ کو یہ ادائیں بہت پسند ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میری خوبی ہے، تو نے لے لی بندے، پھر جو یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر ساری کائنات کا سارا نظام، خوشیاں خوشحالیاں، خیریں برکتیں، عزتیں اور ان کے تاج میں تیرے لیے کر دوں گا۔ اور ہمارا آخری سوال ہے آج کا، اور اس سوال کو بھی ہم ضرور لیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اولاد کے مسائل، اولاد، ماں باپ کے لیے اولاد کے مسائل بہت اہم ہیں۔ انسان زندگی میں اپنے لیے جیتا ہے، اور جب اولاد اللہ پاک دے دیتا ہے پھر اولاد کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ان کا مستقبل، فیوچر، ان کی زندگی میں کامیابیاں، عزتیں، ترقیاں، خوشیاں، خوشحالیاں، اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اولاد کے مسائل میں اس حصے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ عرض کروں گا۔ ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں، لاہور میں تھے، تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، اور حمید اللہ، تینوں بیٹے تھے، پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے کوئی غالباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے۔ اب 3 بیٹے ہیں، اور تینوں دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور آپ کے فرما بردار بھی ہیں، اور نیک بھی ہیں، درویش بھی ہیں، اور دنیا میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے خوشحال ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نے ایک دعا کو کبھی نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں، ہر نماز کی اتحیات میں رب جالنے کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، چھوٹی سی دعا ہے قرآن پاک کی، میری درخواست ہے ضرور یاد کر لیجیے، ضرور یاد کر لیجیے۔ اگر آپ باپ نہیں ہیں، آپ خود بیٹے ہیں، ضرور پڑھیے، اللہ آپ کی نسلوں کو خوشحالیاں دے گا۔ اولاد کے مسائل، اولاد کے غم، اولاد کی ٹینشن آپ کو نہیں ملے گی۔ میں اس دعا کو پھر پڑھتا ہوں، آپ ضرور اس کو اپنا ورد بنائیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ دعا بہت کمال دعا ہے، بہت پرتاثیر دعا ہے، ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کا حادثہ نہ ہو، آپ کی گاڑی کا حادثہ نہ ہو، آپ کا بیٹا سلامت رہے، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کے بازو معذور نہ ہو، لولا لنگڑا اندھا کانا نہ ہو، آپ کی بیوی، آپ کا گھر، پھر ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں۔ جب بھی بیٹے کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، اپنی محبوب چیز کو دیکھیں، اپنی کوئی ایسی نعمت ہو جو اللہ نے دی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ آپ سے چھن نہ جائے، تو دیکھتے ہی منہ سے آپ کے ایک لفظ نکلے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، الفاظ یہی ہیں، اس کو دیکھتے ہی پڑھ لیں، 1 بار 2 بار 3 بار، آپ زندگی میں ہمیشہ خیریں ہی دیکھیں گے، برکتیں ہی دیکھیں گے، اور آپ سعادت مند ہوں گے اگر ان بولوں کو آپ یاد کر لیں گے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔